अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरिया रियाज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोहम्मद असद की बुक द रोड टू मक्का का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है थर्स्ट, प्यास। तो ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो मोहम्मद असद और उसके कंपेनियन जैद वो ऊँटों की सवारी करके ओएसिस ऑफ ताइमा की तरफ जा रहे हैं। ओएसिस बोलते हैं एक सहरा के दरमियान एक ऐसी जगह को जो सरसब्ज होती है, और ये जो ओएसिस ऑफ ताइमा है ये बहुत पुराना एंशिएंट ओएसिस है। अभी उनका गुजर हो रहा है नुफत डेजर्ट से, नुफत के सहरा से, और टाइम पीरियड कौन सा है? टाइम पीरियड है लेट समर 1932। तो असद जो खुद नरेटर भी है इस बुक का, तो वो जिस सहरा से गुजर है उसके लैंडस्केप को नरेट करता है, डिस्क्राइब करता है और बताता है कि वो सहरा जो है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे रेडिश और ऑरेंज कलर के टेले पाए जाते हैं रेत के, और उसके ऊपर जो बुशेस हैं वो बड़े सांपों की तरह उसके ऊपर रेंग रही होती हैं। ऐसा ऐसा मंजर नजर आता है। असद बताता है कि वो जब सहरा में उनका गुजर कुओं के पास होता है तो वहाँ पे वो रुकते हैं और वो रातें जो हैं वो आसमान के नीचे आराम करते हुए गुजारते हैं, क्योंकि रात के टाइम सहरा के अंदर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद वो बताता है कि उनका कोई रास्ता वगैरह नहीं पता, कोई पाथ नहीं है या कोई ट्रैक नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो जैद है उसकी सहरा की जो नॉलेज है उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जहाँ जैद कहता है वो वहीं चल पड़ते हैं, क्योंकि जैद जो है वो सहरा के अंदर से भी रास्ते ढूंढ लेता है। फिर असद जैद के बारे में बताता है और कहता है कि वो तकरीबन 5 साल से उसका कंपेनियन है, और उसको डिस्क्राइब करते हुए बताता है असद कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत शख्स है जिसे आज तक उसने देखा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम मैन है वो। उसका ताल्लुक बेदुइन के कबीलों से है और उसके अंदर एक श्योरनेस ऑफ इंस्टिंक्ट और प्रैक्टिकल विजडम पाया जाता है। श्योरनेस ऑफ इंस्टिंक्ट से मुराद है कि उसको पता होता है कि कब क्या करना है, मतलब वो अपने ऐसे ही उसको समहाउ उसको पता होता है कि अभी यहाँ पे ये करना चाहिए। और प्रैक्टिकल विजडम मतलब प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में वो वाकिफ है, प्रैक्टिकल चीज़ों का उसको इल्म है। और उसने एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ गुजारी है। उसने वर्ल्ड वार 1 के अंदर बॉयज ट्रूपर के तौर पे सर्व किया, फिर इब्न सांद के अगेंस्ट अपना जो उसका होमलैंड है शमर उसको भी डिफेंड किया है। उसके बाद पर्शियन गल्फ के अंदर उसने हथियार वगैरह स्मगल किए हुए हैं। उसके बाद वो हॉर्स ट्रेडिंग भी करता रहा इजिप्ट के अंदर, और इराक के अंदर एक सोल्जर भी रह चुका है। इस तरह उसने बहुत एडवेंचरस लाइफ गुजारी है। वैसे ही सहरा के अंदर से गुजरे होते हैं तो उनका सामना बेदुइन के ग्रुप से होता है। पहले तो असद को शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन फिर उनमें से एक शख्स होता है वो असद को पहचान लेता है। उसने असद को रियाद में शाही महल के अंदर देखा होता है पहले, और फिर वो आपस में किंग इब्न सऊद जो तब के सऊदी अरेबिया के बादशाह थे उसके बारे में बात करने लगते हैं। और असद जो है वो इब्न सऊद को एडमायर करता है कि वो अपने आप के साथ सच्चा है, अपने आप से वाकिफ है, और वो अपना रास्ता खुद तलाश करता है, बेशक वो रास्ता मिस्टेक्स की तरफ ही क्यों ना लीड करता हो। फिर असद किंग इब्न सऊद से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताता है। ये मुलाकात 1927 में हुई थी। तब असद ने कुछ ही टाइम पहले इस्लाम कबूल किया था और उसकी जो वाइफ थी एल्सा, उसकी अचानक से डेथ हो गई थी। एल्सा के बारे में असद आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में बताता है, और जो एल्सा की डेथ हुई थी उसका जिक्र आखिरी चैप्टर के अंदर है। तो असद जो है तब वो बहुत ज़्यादा अफसरदा था और वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो किंग को भी अवॉइड कर रहा था। लेकिन फिर इसको किंग के मेहमान के तौर पे रहने के लिए दावत दी गई, और वहाँ पर जो किंग का बेटा था अमीर फैसल, उसने से असद को अपने वालिद से मुलाकात के लिए मनाया। तो असद इब्न सऊद को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि वो एक वेल प्रोपोर्शन्ड मैन है, मतलब डिफरेंट चीज़ों को बैलेंस करना आता है उसे, और उसका जो फेस है वो मैस्कुलाइन फेस है, मर्दाना फेस है, और उसकी वो एक आंख से अंध है, पार्शी ब्लाइंड है एक आंख से। वो कैसे हुआ था कि उसकी जो एक बीवियां उसकी ढेर सारी थी, उनमें से एक बीवी ने उसे जहर दे के मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया था। और उसने क्या किया था कि उसने अपनी उस बीवी को माफ कर दिया था और उसको तोहफे वगैरह दे के अपने घर, मतलब उसकी बीवी का जो घर था वहाँ वापस भेज दिया था, उसको कोई सजा वगैरह नहीं दी थी। असद जो है ये आगे एक चैप्टर में डिटेल से किंग इब्न सऊद के बारे में बताता है, इसका पूरा करैक्टर एनालिसिस करता है, इसकी जो खूबियां खामियां सब कुछ बताता है, लेकिन इस चैप्टर में यहाँ भी इसका थोड़ा सा जिक्र करता है बस। तो असद ने रिक्वेस्ट की किंग से कि वो इंटीरियर घूमना चाहता है कंट्री का। तो ये जो रिक्वेस्ट थी ना, ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती थी। जो फॉरेनर्स होते थे, जो बाहर के मुल्क से आए होते थे, उनको ये अलाउ नहीं था कि वो कंट्री के अंदर घूम सकें। लेकिन असद सरप्राइज हुआ जब किंग ने उसको इसकी परमिशन दे दी और सजेस्ट करा कि वो मोटर कार से सफ़र करें। लेकिन असद ने रिक्वेस्ट की कि वो ऊँट की सवारी करना चाहता है,
اوتھینٹک ایکسپیرینس کے لیے، وہ اصل والا ایکسپیرینس لینا چاہتا ہے صحرا کا. تو کنگ نے اس کو وارن کرا کہ اس میں بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں اس کو، لیکن اسد جو ہے وہ پھر بھی اس سفر پہ نکل پڑا، اور 2 منتھ وہ جو ہے وہ عربیہ کے اندر اس نے گھوما پھرا. تو یہاں سے ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ اسد جو ہے اس نے بک کس طرح سے لکھی ہے، اس بک کا سٹرکچر کیا ہے قسم کا. کہ اسد اب جیسے یہاں پہ صحرا میں تھا، اس کی بیدوین کے ایک گروپ سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں پہ کنگ ابن سعود کا ذکر ہوا، تو اسد نے اس کے کنگ ابن سعود کے ساتھ ہوئی اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا، کنگ ابن سعود کے بارے میں بتایا، اور اس کے مائنڈ میں جو کچھ آیا کنگ ابن سعود کے بارے میں اس نے وہ سب کچھ بتایا. تو یہ پوری بک اسی طرح لکھی ہوئی ہے اس نے. یہ ایسی سفر پہ جا رہا ہے، آگے اس کو جس چیز سے بھی سامنا ہوتا ہے، جس شخص سے سامنا ہوتا ہے، اور پھر جس چیز کا ذکر ہوتا ہے، تو اس سے اس کے مائنڈ میں جو کچھ آتا ہے وہ ایکسپلین کر دیتا ہے، اور پھر واپس آ جاتے ہیں اسی سٹوری پہ جو اس کا ابھی کا سفر ہے 1932 کے اندر، لیٹ سمر 1932 کے اندر جو سفر ہے وہ واپس اس پہ آ جاتا ہے مختلف چیزوں کا اپنی میموریز سے ذکر کرنے کے بعد. تو اب اسد یہی بتاتا ہے، اب کنگ ابن سعود کا ذکر کرنے کے بعد وہ واپس آتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو شمر وہ بیدوینز تھے ان سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو اب زید جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک خرگوش کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے رات کا کھانا بنانے کے لیے، لیکن اس کو پکڑتے پکڑتے وہ اپنی اینکل توڑ بیٹھتا ہے گر کے. تو یہ لوگ وہیں پہ کیمپ کرتے ہیں، رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ایک اونٹ ہے نا وہ وہاں پہ نہیں ہے، وہ مسنگ ہے. تو اب زید جو ہے وہ کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ چکی ہے تو وہ تو جا نہیں سکتا، تو اسد جو ہے نا یہ اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. اب جو دوسرا اونٹ ہوتا ہے اس کو لے کے نا اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے جو گم ہو چکا ہے. تو ایسے ہی اسد جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ وہ ایک ریت کا طوفان آ جاتا ہے، سینڈ سٹارم، اور اس کے درمیان اسد پھنس جاتا ہے. تو اسد کیا کرتا ہے، اسد طوفان سے بچنے کے لیے نا اونٹ کے ساتھ ایسے لیٹ جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ پھر یادوں میں کھو جاتا ہے. یہ اپنے جو مکہ کی طرف اس کا دوسرا سفر تھا اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ یہ اب عربیہ کے اندر نا ایک اجنبی کے طور پہ فیل نہیں کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اسی لینڈ کے ساتھ بلانگ کرتا ہے. یہ ایسی یادوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے کہ طوفان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب طوفان ختم ہوتا ہے تو یہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب یہ کھو چکا ہے، یہ واپسی کا اس کو راستہ پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو آگے کا راستہ پتہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ گم ہو جاتا ہے قسم کا. تو اب اسد کیا کرتا ہے کہ یہ کیمپ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، لیکن اس کو کیمپ نہیں ملتا، اور یہ ایسے ہی رات ٹائم آرام کرتا ہے اور پھر اگلے دن پھر نکل پڑتا ہے. ایسے یہ کیمپ کو ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن اس کو کیمپ نہیں ملتا ہوتا، وہ بہت زیادہ پیاس ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے. اور اسی طرح 1-2 دن گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کو نا ایک جگہ پہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کیمپ ہے. تو یہ ریت کے ٹیلے کے اوپر جب چڑھ کے جاتا ہے نا تو وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے وہ 2 دن پہلے گزر ہوتا ہے. تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ 2 دن سے ایسے ہی گھوم رہا ہے، اسی کے ایسے گول گول چکر کاٹ رہا ہے قسم کا. پھر یہ بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ اونٹ سے گرنے والا ہوتا ہے، تو اور پھر یہ گر بھی جاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے نا خود یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اور جو اس کا جو اونٹ ہے وہ 5 دن سے پیاسا ہے. تو یہ گرتا ہے، اور وہاں پہ نا اس کو مطلب ایک قسم کا نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور اس کی جو ایک بچپن کی میموری ہے ایک پانی کے چشمے کے پاس کی، اس میموری میں کی طرف ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے. اور تبھی اس کا جو اونٹ ہے نا اس کو دور سے وہ اس کو ایک ایکسائٹمنٹ سی ہونے لگتی ہے، اس کو اسد کو لگتا ہے کہ اونٹ نے کچھ دیکھ لیا کہیں آس پاس. تو پھر اس کو دور سے آتے ہوئے نا کچھ بیدوین جو ہوتے ہیں ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں فینٹ سی. تو یہ جو ایک فائر سگنل ہوتا ہے اس کو 2 بار ایسے ہوا میں چھوڑتا ہے، اور پھر جو 2 لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف آتے ہیں، یہ ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ اس کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ جو پانی ہے نا وہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مولٹن لیڈ ہے نا وہ اس کے گلے سے ایسے نیچے گزری ہے، مطلب کیمیکل اس کے گلے سے نیچے گزر رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ پیاس ہوتا ہے. اور پھر یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. جب اس کو ہوش آتا ہے تو یہ ایک ٹینٹ کے اندر ہوتا ہے، اور جو زید ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور زید پھر اس کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا. پھر اسد زید سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر ایسے مشکل سفر پر نکل پڑے ہیں. تو جو زید ہے نا وہ جواب دیتا ہے کہ ان کے لیے آرام کرنا ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی جو ہے موت ہوتی ہے اس سے جہاں آنا ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے. وہ لوگ گھر میں اپنے آرام دہ بستر پہ پڑے ہوں تو وہاں پہ بھی آ سکتی ہے، اور صحرا کی تپتی ریت کے اوپر بھی آ سکتی ہے، تو موت کہیں پہ بھی آ سکتی ہے.
جہاں پہ قسمت نے لکھ ہوتا ہے وہاں پہ موت نے آنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو زید ہے نا وہ قسمہ کا ورڈ یوز کرتا ہے، جس کا مطلب ڈیسٹنی کے لیے قسمہ کا ورڈ یوز کرتا ہے. تو اسد بتاتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا قسمہ، اس کا ایک ڈیپر میننگ ہے. ڈیپر میننگ کیا ہے کہ دیٹ ان وچ ون ہیز شیئر. اب اس کا کیا مطلب ہے دیٹ ان وچ ون ہیز شیئر؟ مطلب قسمت ہم کیا سوچتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جو قسمت ہے وہ جو لکھا ہوا ہے وہی سب کچھ ہے، ہم اس کے سامنے بے مددگار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے قسمت کے سامنے. جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہی ہونا ہے. لیکن یہ جو اس کا مطلب ہے نا عربک ٹرم جو ہے قسمہ کا مطلب دیٹ ان وچ ون ہیز شیئر، اس سے مراد یہ ہے کہ قسمت کے اندر ہمارا اپنا شیئر بھی ہوتا ہے. قسمت پوری کی پوری ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فکسڈ ہے، ہم خود سے بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے مطلب ہماری ڈیسٹنی لکھنے کے اندر. تو یہ چیز یہاں پہ یہ بتاتا ہے. اس کے اوپر شارٹ کوسچن یہ ہے. پھر یہ جو فریز ہے نا دیٹ ان وچ ون ہیز شیئر، یہ اسد کو ایک پرانی میموری کی یاد دلواتی ہے. اب پھر سے وہی، ابھی یہ پریزنٹ میں تھا، پھر سے یہ پاسٹ میں چلا جائے گا. جو سٹوری ہے وہ پاسٹ میں چلی جائے گی. کہ اس کو ایک پرانی میموری کی یاد دلوا دیا جب یہ ایک بہت عجیب قسم کے شخص سے ملا تھا اور اس کے ساتھ ایک بہت عجیب قسم کا واقعہ ہوا تھا. تو واقعہ کیا تھا؟ یہ تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے کہ اسد جو ہے نا وہ اپنے سرونٹ ابراہیم کے ساتھ شیراز سے کرمان جا رہا تھا. ایران کے اندر یہ ہیں. تو ان کو پہنچنا تھا خانی کھیت میں. وہاں پہ ایک کاروان سرائے ہے، وہاں پہ موجود ہے خانی کھیت میں، وہاں اسے پہنچنا تھا. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ایک روڈ لیس اسٹریچ ہے، مطلب جہاں پہ روڈ نہیں ہے، کوئی ایسی ایک میدان سے ہے، وہاں سے گزر ہوتے ہیں نیرسٹ لیک کے پاس سے. تو اچانک سے بارش آنے لگتی ہے اور ان کے لیے سفر کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اوپر سے رات ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ان کو یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ دلدل موجود ہیں، تو یہ نہ کہ یہ دلدل کے اندر پھنس جائیں. تو یہی ہوتا ہے، اسد کو اچانک سے لگتا ہے کہ جو اس کا گھوڑا ہے نا وہ دلدل کے اندر پھنسنے لگا ہے اور اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید اب اس کی موت نزدیک ہے. لیکن پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ جو گھوڑے کے پاؤں ہیں نا وہ زمین پہ لگتے ہیں اور یہ بچ جاتا ہے اسد. جب یہ بچ جاتا ہے تو پھر اس کو ابراہیم کی یاد آتی ہے کہ اس کے ساتھ ابراہیم بھی تھا. تو یہ اس کے لیے اونچی اونچی آواز لگانے لگ جاتا ہے، اس کو پکارنے لگ جاتا ہے. اور جب ابراہیم اس کو جواب دیتا ہے، دور سے ابراہیم کی آواز آتی ہے. تو اسد سوچتا ہے کہ ابراہیم اتنا دور کیسے ہو گیا اس سے، وہ تو اس کے پاس ہی تھا. تو پھر جب یہ ابراہیم کے پاس جاتا ہے تو ابراہیم اسے بتاتا ہے کہ یہاں پہ تو وہ تو کسی بھی مطلب دلدل تھی کوئی نہیں، وہ تو کسی دلدل میں نہیں پھنسا. تو اسد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا وہم تھا، وہاں پہ کوئی دلدل نہیں تھی بلکہ اندھیرے میں وہ ایسی اچانک سے اس کو لگا کہ نیچے دلدل ہے اور وہ پھر اپنے گھوڑے کو بھگانے لگا، مطلب دلدل سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا. لیکن اصل میں کیا ہو رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگتے جا رہا تھا. تو اب جو دلدل تھی وہ ایک امیجنری اس کے لیے تھا، خوف تھا، ڈر تھا، اصل میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. لیکن اصل ڈر وہاں پہ کس چیز کو ہونا چاہیے تھا، اصل خطرہ وہاں پہ کس چیز کا تھا؟ وہ تھا کہ وہاں پہ درخت موجود تھے، اندھیرے میں یہ وہاں پہ بھگا رہا تھا گھوڑے کو، تو یہ کسی درخت کے ساتھ اس کی ٹکر ہو سکتی تھی اور وہ اس کے لیے اصل خطرہ تھا. لیکن یہ ڈر کس سے رہا تھا؟ ایک امیجنری خطرے سے، اور جو اصل خطرہ اس کی طرف یہ بھاگا جا رہا تھا. تو اسد کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے، مطلب اپنے آپ پہ اسے لگتا ہے کہ اب وہ جس طرح بھاگا ہے تو شاید اب وہ کبھی بھی مطلب واپس راستے پہ نہیں جا پائیں گے اور اس جو ہے کاروان سرائے وہاں پہ نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن تبھی نہ جو ہے دوسرا ابراہیم ہوتا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کو، کاروان سرائے کو. وہ ایسے فیل کرتا ہے کہ اس کے پاس مطلب ایک دیوار کے ساتھ جا کے لگتا ہے اور وہ دیوار جو ہوتی ہے وہ اسی خانی کھیت کا جو کاروان سرائے ہے اسی کی دیوار ہوتی ہے. پھر یہاں پہ اسد کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ جو امیجنری ڈر تھا وہ نہ ہوا تو اس نے وہ ڈر فیل ہی نہ کیا ہوتا تو شاید وہ ایسے بھاگتا نہیں، اور اگر وہ ایسے نہ بھاگتا تو شاید وہ اس دیوار تک بھی نہ پہنچتے جہاں پہ وہ پہنچ چکے تھے، اور وہ شاید ایسے ہی گھومتے رہتے اس سے آگے نکل جاتے، مطلب شاید وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہ پاتے اگر ویسے ڈر کے نہ بھاگا ہوتا. تو اسی سے بیسیکلی وہ ڈیفائن کر رہے اس کو کہ دیٹ ان وچ ون ہیز شیئر، کہ اب اس نے خود جو ایک قدم اٹھایا ہے ایک اپنے ڈر کی وجہ سے، اسی نے اس کو اس کی منزل تک پہنچایا ہے. اس کی منزل میں اس کی قسمت میں تھا اس منزل تک پہنچنا. اب وہ تو کہیں اور جا رہے تھے، شاید وہ کہیں اور نکل جاتے، لیکن اس کی قسمت میں اس منزل تک پہنچنا تھا. تو اس کا اپنا جو ایک قدم ہے، ایک اپنا جو اس کا فیصلہ ہے، وہاں سے جو اس کو ڈر تھا اپنا، وہ اس منزل تک لے کے گیا اس کو. تو جب یہ وہاں پہ کاروان سرائے پہ پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک حششی سے.
حش حش بولتے ہیں، ایک وہ حشیش بولتے ہیں یا پتہ نہیں اب اس کو کیا بولتے ہیں، ایک نشہ ہوتا ہے، تو وہ جو پھونکتا ہے نا اس بندے سے، کیسے بندے سے ملاقات ہوتی ہے، اسی کا اسد اوپر ذکر کر رہا تھا کہ ایک عجیب سے بندے سے اس کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. تو یہ جو بندہ ہے یہ اسد سے پوچھتا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے یہاں پہ آنے کا. اب یہ جو ایران والا ہے نا، یہ اب ایران کا پہلے اس نے کہاں کا ایک واقعہ سنایا سعودی عربیہ کا جو اوپر تھا کنگ ابن سعود والا، اب یہ کہاں کا واقعہ سنا رہا ہے، ایران کو سنا رہا ہے. اب یہ جو ایران ہے یہ آئی تھنک 9th چیپٹر ہے پرشین لیٹر، اس کے اندر یہ پورا ایران کا جو اپنا سفر ہے اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہے. تو یہاں پہ اب یہ اس نے ایویں ایک رینڈم واقعہ وہاں سے اس سفر کو اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیا ہے، تو ابھی اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو اب جو وہ حششی ہے نا یا حشیشی، اب پتہ نہیں، اب میں اس پہ فوکس کرتا رہوں گا. تو ہاں، تو وہ اس کو اسد سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو. تو اسد بتاتا ہے کہ میں ایک رائٹر ہوں اور میں یہاں پہ تم لوگوں کی کنٹری کو ڈسکرائب کرنا آیا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے لکھنا آیا ہوں تمہاری کنٹری کے بارے میں، کیونکہ میرے لوگوں کو تمہاری کنٹری کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے. پھر وہ جو بندہ ہے وہ اسد کو حشیش جو ہے وہ آفر کرتا ہے کہ یہ لو تم بھی پھونکو. تو اسد ریفیوز کر دیتا ہے. تو جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ اس لیے نہیں پھونک رہے کیونکہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیول کی چیز ہے، کہ یہ ایک شیطانی چیز ہے. تو وہ کلیم کرتا ہے وہ بندہ کہ یہ شیطانی چیز نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے، کیونکہ یہ ہر طرح کی لالچ کو بھلا دیتی ہے اور ہمیں خوش کر دیتی ہے، اور ہمیں جو اس دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے انڈیفرنٹ کر دیتی ہے، ان کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں اور ہم شیر کی طرح بہادر ہو جاتے ہیں. وہ اس کا کنٹراسٹ کرتا ہے اوپیم کے ساتھ. اب اوپیم بھی ایک نشہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اوپیم بری چیز ہوتی ہے، جو یہ حشیش ہے یہ بری چیز نہیں ہوتی. اوپیم کیا کرتی ہے؟ اوپیم ہمارے اندر ایسی چیزوں کی طلب پیدا کرتی ہے جن کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہوتے. یہ ہمارے خوابوں کو گریڈی بناتی ہے، ہمیں لالچ دکھاتی ہے اور ہمیں کمزور اور قاہر بناتی ہے. تو اسد جو ہے وہ جو یہ بندہ ہے اس کی مینرزم کو آبزرو کرتا ہے اور اسے یہ بندہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. اب یہ واقعہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ واقعہ سٹارٹ ہوا تھا کہ زید جو ہے اس نے اسد کو قسمت کے بارے میں بتایا تھا، اور وہاں سے یہ ساری ایک میموری اسد کے مائنڈ میں آئی اور اس نے یہ پوری میموری ایکسپلین کی. اب وہ یہ وہیں پہ ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ نہ لیٹا ہوا آسمان کو دیکھ ہوتا ہے اور اس بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس میموری کے بارے میں، اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا شعر ہے، اس کا جو زندگی ہے اس کے اندر اس کی دنیا میں کیا جگہ ہے، اس بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ جو ڈر کا ہوتا ہے نا آئیڈیا، یہ ایک ایلوژن ہوتا ہے، اصل میں ڈر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. ہم غلط چیزوں سے ڈر ہوتے ہیں. جو اوپر والا وہ واقعہ ہوا اس سب سے اس کے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ ڈر جو ہے نا وہ محض ایک ایلوژن ہوتی ہے، ایک دکھاوا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ ایک ریزن کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سب ایک بڑے یونیورسل ایکسپیرینس کا جو ہے پارٹ ہے، اور اسد بھی اسی سے بلونگ کرتا ہے. تو شاید جو ڈینجر، سیفٹی، ڈیتھ، جوائے، مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ڈیسٹنی، فلفلمنٹ، یہ سارے اس کا اپنا ہی ایک پارٹ ہے. جو وہ خود ہے وہ انہی سب چیزوں سے مل کر بنتا ہے. جو یہ والا ہے تھاٹ ہے، اس سے وہ بہت زیادہ ہیپی فیل کرتا ہے اور اس کو ایک فریڈم فیل ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اب کیونکہ وہ ایک بڑے یونیورسل جو ہے ایکسپیرینس اس کا پارٹ ہے، تو اس کو ایک وہ بلونگنگ سی فیل ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ ہاں وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں پہ بلونگ کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پارٹ ہے دنیا میں. تبھی جو اس کا فرینڈ ہے زید وہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے پرانے جو ساتھ میں ان کے ایڈونچرز ہوتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. اسد اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے 5 سال پہلے اسد کو مکہ کے سفر پہ اس کو فالو کیا تھا. تو زید جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ جب 5 سال پہلے اسد نے اس کو مکہ چلنے کے لیے کہا تھا تو زید جو ہے نا وہ پہلے تھوڑا ہچکچایا تھا، کیونکہ اس نے ابھی اس کی ایک شادی ہوئی تھی ایک لڑکی سے. لیکن پھر جب اس کو یاد آیا کہ لیٹر میں اسد نے مینشن کیا ہوا ہے کہ اس کی جو وائف ہے ایلسا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس لیے اس کو زید کو لگا کہ اب اسد بہت زیادہ اکیلا ہوگا، تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا تھا تب 5 سال پہلے. پھر وہ ایسی اپنی مختلف جو ہیں یادیں ان کو یاد کرتے ہیں، اپنے سفر جو ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ جو ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی جو پہلی جرنی تھی اس کو یاد کرتے ہیں، یا پہلی جرنی جو ہے نا زید کے ساتھ جیسے اسد کی ملاقات ہوتی ہے، یہ بھی آگے ایک چیپٹر میں ڈیٹیلز ایکسپلین کی گئی ہے. اور بڑے مزے کیا ہے یہ جو زید ہے یہ ہیرو کی طرح کہ اسد کو بچاتا ہے وہاں پہ، اور تبھی یہ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے. پھر یہ ایک بدو کا ذکر کرتے ہیں جس نے کبھی پہلے گلاس شیشہ نہیں دیکھا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ جو اسد کی جو گلاسز ہیں نا یہ ایک فروزن واٹر سے بنی ہوئی ہیں، مطلب برف سے بنی ہوئی ہیں،
اور پھر یہ ایک اور ان کا گائیڈ تھا، ایک گائیڈ تھا ان کا، اس کے ساتھ ہوا ایک واقعہ یہ یہاں پہ یاد کرتے ہیں کہ کیسے وہ جو گائیڈ تھا نا، وہ جب اس کو پتہ چلا کہ اسد کیمرہ سے پکچر بنا رہا ہے تو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ ہوا، اس کو لگا کہ پکچرز بنانا گناہ ہے اور یہ منع ہے، تو وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا ان کو چھوڑ کے، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، اسد نے اس کو رائفل نکالی اور اس کو تھریٹن کیا، اس کو ڈرایا دھمکایا، اور پھر یہ اپنا مقدمہ لے کے ایک قاضی کے سامنے گئے، تو قاضی نے بھی پہلے اس کی وہ جو تھا گائیڈ تھا اس کا ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ ہاں پکچرز بنانا جو ہے گناہ ہے اور نہیں بنانی چاہیے، لیکن پھر جب اسے اسد نے کنگ ابن سعود کی طرف سے دیا ہوا ایک جو لیٹر ہے وہ دکھایا تو اچانک سے اس نے کہا کہ نہیں کچھ حالات میں پکچرز بنانا جائز ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ڈیفرنٹ واقعات کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ ہوتا ہے ایک اور، 2 مشنز ہیں اس کے اندر، وہ آگے ڈیٹیل میں ایکسپلینڈ ہے آگے آنے والے چیپٹرز میں۔ مطلب اسد جو ہے نا یہ سیکرٹ مشنز پہ گیا تھا 2۔ پہلا مشن کون سا تھا؟ وہ تھا بیدوین ریبیلین تھی، مطلب جو کنگ ابن سعود تھا نا اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی کچھ لوگوں نے، اخوان آئی تھنک بغاوت بولتے ہیں اس کو، تو اس کا پتہ چلانے کے لیے اسد گیا تھا، یہ بھی ڈیٹیل میں ایک چیپٹر کے اندر ایکسپلینڈ ہے۔ اور جو دوسرا سیکرٹ مشن تھا وہ تھا عمر المختار، اس کو جوائن کرنے کے لیے گیا تھا، یہ بھی 11th چیپٹر میں آئی تھنک یہ بھی ڈیٹیل میں ایکسپلینڈ ہے۔ تو ایسے ہی اب ایک قسم کی فیوچر فور شیڈوئنگ کر رہے ہیں کہ اس بک کے اندر جو آگے آنے والی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر اسد کو ایلسا کی یاد آتی ہے کہ ایلسا مکہ کے اندر اس کی وفات ہوئی تھی اور وہ مکہ کے ایک مطلب کہیں پہ دفن ہے، ایک ایسی قبر میں جس کے اوپر کوئی پتھر یا کوئی انسکرپشن نہیں ہے کہ اس کا نام وغیرہ نہیں لکھا ہوا، تو یہ اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر جو چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اسد زید سے پوچھتا ہے کہ وہ نیکسٹ ڈے کہاں جانے والے ہیں، تو زید کہتا ہے کہ وہ تائمہ ہی جا رہے تھے، مطلب تو تائمہ ہی جائیں گے، لیکن اسد اس کو انفارم کرتا ہے کہ نہیں اب وہ مزید تائمہ نہیں جائیں گے، اس نے اپنا مائنڈ بدل لیا، اس نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا ہے اور اب وہ مکہ کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ چیپٹر جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک کوشچن جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسد نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا، کیوں وہ تائمہ جاتے جاتے اچانک سے اس نے مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا؟ تو اس کی ایک جو پاسبل ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، جو اس چیپٹر کا نام بھی ہے پیاس، تھرسٹ۔ تو اسد جب اس نے وہ صحرا کے اندر جب گم ہو گیا تھا تو وہاں پہ جو اس نے پیاس اور محسوس کی تھی، تو اس پیاس نے اس کو اس کی اسپرچول پیاس کی یاد دلوائی کہ وہ مکہ کے لیے ابھی بھی پیاس ہے، اور پھر اس کی جو وائف وہاں پہ دفن ہے اس کی یاد، اور جو مکہ کی طرف اس نے زید کے ساتھ پہلے سفر کیا تھا، تو یہ جو ساری یادیں ہیں نا، اس نے مکہ جانے کی پیاس اس کے اندر بڑھا دی، اور اس لیے اس نے اپنا فیصلہ بدل کر کے مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ لانگ کوشچن کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس جو ہمارے پاس پیپرز کے اندر لانگ کوشچنز آئے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ بھی کہیں پہ بھی اس کے اندر سے کچھ مینشن نہیں ہوتا، لیکن 2 شارٹ کوشچنز ہیں، امپورٹنٹ شارٹ کوشچنز ہیں، وہ اس چیپٹر کے تھرو ایکسپلین ہوتے ہیں۔ قسمت والا ہے کہ واٹ از قسمت، یہ کوشچن ہے، تو اس کا آنسر یہی ہے کہ جو قسمت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیسٹنی، ترکش ورڈ ہے قسمت، لیکن جو اس کی عربک فارم ہے قسمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دیٹ ان وچ ون ہیز اے شیئر۔ اور یہ کیا امپلائی کرتا ہے؟ یہ امپلائی کرتا ہے کہ جو ہمارے سارے کے سارے ایکشنز ہوتے ہیں نا، وہ ہماری جو ڈیسٹنی ہوتی ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ فیصلوں پہ، کچھ چوائسز پہ ہمارا اپنا اختیار بھی ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے نصیب کے اوپر ہمارا اپنا کنٹرول ہوتا ہے کسی حد تک۔ ایک یہ والا کوشچن ہے، اور دوسرا کوشچن ہے زید کے بارے میں کہ ہو از زید، تو اس میں ہم یہ بتائیں گے، وہ یہیں پہ اسی کے چیپٹر کے سٹارٹ میں اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ زید جو ہے وہ اسد کا کمپینین ہے، وہ 5 سال پہلے اس نے 5 سال سے اسد کا کمپینین ہے، اور اسد اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ شاید وہ سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہے جسے آج تک اس نے دیکھا ہے یا جانا ہے، اور اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ شمر کے ٹرائب کے اندر گرو اپ، وہ پلا بڑا، اور پریکٹیکل وزڈم اور اس کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم بتائیں گے یہاں پہ۔ تو یہ تھا دا روڈ ٹو مکہ کا فرسٹ چیپٹر تھرسٹ۔ اس سے پہلے ہم نے دا اسٹوری آف اے اسٹوری والی سیکشن کو ڈسکس کیا تھا، ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کرا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے سیکنڈ چیپٹر کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے دا بگننگ آف دا روڈ۔ تو اس سب کے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوسچن ہو تو ضرور پوچھے گا مجھ سے، گروپ میں پوچھیں یا ان باکس میں پوچھیں، اٹس اپ ٹو یو۔ تو یہی تھا، اللہ حافظ۔